अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने जो है इसका पार्ट 3 लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इतने दिनों बाद आई हो। दर्स के अख्ताम पर मरियम ने मुस्कुरा कर मामिन को देखकर पूछा, मम्मा यहाँ आने नहीं देती, क्या वो यहाँ आने से मना करती हैं? मरियम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसे ये लड़की शुरू दिन से ही ख़ास लगी थी। जब वो इससे इतनी बातें कर रही थी, ज़बान से तो मना नहीं करती, बट वो यहाँ आने के लिए मुझे टाइम में किसी न किसी काम में उलझा देती हैं। कभी कहीं लेकर चली जाती हैं और कभी कहीं। मरियम ने एक नज़र इस पर डाली और फिर पलटकर रैक की तरफ चली गई। वहाँ से एक किताब उठा के लाई। बदगुमानी के बारे में है, ज़रूर पढ़ना। इसने शाकी नज़रों से मरियम को देखा। आपको लगता है कि मैं इनके बारे में बदगुमान हो रही हूँ? ऐसा नहीं है। वो नहीं चाहती कि मैं यहाँ आऊँ और दीन को समझूँ, मगर मैं सीखना चाहती हूँ। मैं ये इल्म अपने अंदर उतारना चाहती हूँ। वो रुहासी हो गई। हो सकता है इन्हें वाकई काम पड़ जाते हों और तुम्हें वहम हो। इसकी अधूरी बात पर वो एकदम हंस दी। जब मैं सुबह उठकर किचन में जाकर गिलास धोकर पानी पीती हूँ तो मेरे घर वाले कहते हैं मैं यहाँ काफिर यहूदी नहीं रहते, जिनके इस्तेमाल किए बर्तन को तुम पाक करके इस्तेमाल करती हो। मेरे पास देने के लिए जवाब नहीं होता। इतनी बार इन्हें बताया है कि मुझे वहम होता है कि रात भर में कोई कीड़ा इसके अंदर से ना घूम गया हो, मगर वो लोग इसे सिर्फ दीन से मुंसलिक करते हैं और मुझे शिद्दत पसंद समझते हैं। दूसरी तरफ आप हैं जो मेरे यकीन को वहम समझती हैं, और तीसरी तरफ मैं खुद हूँ। मुझे जितना यहाँ आने से रोका जा रहा है, जितना दुनिया के कामों में उलझाया जा रहा है, मैं इतनी ही किसी काम की नहीं रही। मुझे तो अब अपनी निसाबी किताबों में भी कुछ नज़र नहीं आता। पढ़ने बैठती हूँ तो हुरूफ तब्दील हो जाते हैं। सब के सब यहाँ सुने जाने वाले बयान के अल्फाज बन जाते हैं। कायनात कैसे पैदा हुई, फ़ना कैसे हुई, लिखा नज़र आता है। इंसान के वजूद की तकमील कैसे हुई, तश्कील कैसे हुई और क्यों हुई, सोचने बैठ जाती हूँ। घर वालों की पाबंदी और मेरी तशनगी बढ़ती जा रही है, और मैं इतनी परेशान हूँ कि मुझे इसका हल नज़र नहीं आ रहा। मैं दीन को जान लेना चाहती हूँ, वो लोग शायद मेरी जान लेना चाहते हैं। वो रो रही थी और मरियम को अफसोस हुआ जिसके हिदायत वाले रास्ते पर शैतान इसके अपनों का रूप धारे बैठे थे। वो इसे इस राह पर उड़ने तो क्या देते, घसीटने भी नहीं दे रहे थे। लेकिन वो अकेली तो नहीं थी। शैतान ने तो इंसान की पैदाइश पर ही अहद किया है कि वो इसे चारों जानिब से आकर अल्लाह की राह से रोकेगा, और वो अपने अहद पर कायम किए हुए अहद से इंसान मुकर गया तो इसने भी वादा किया है अल्लाह की तरफ लौट कर जाने का। लेकिन इसके कामों से नहीं लगता कि वो वापस जाने का इरादा रखता है। बात बिल्कुल ज़रा सी थी, लेकिन कोई जल्दी समझ लेता था और कोई देर से, और कोई पूरी ज़िंदगी के ख़त्म हो जाने तक भी समझ नहीं पाता था। कितनी भी सरकशी कर लो, लौट कर इसके पास ही जाना है। अच्छी बात को जानना ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है इन बातों पर अमल करना जिनको हम पहले से जान चुके हैं। तुम्हारे लिए जान लेने की राह निकाली जाएगी, लेकिन तुम अमल का हिस्सा मजबूत कर लो। थोड़े इल्म पर सख्त अमल कनात कर लो, देखना इल्म की राहें आसान हो जाएंगी। मरियम ने इसे गले लगाया तो वो नम आँखों से मुस्कुरा दी। वॉट, मैं और इस लड़की के साथ हनीमून पर जाऊँगा? इस नए हुक्म पर वो उछल पड़ा था। चले जाओ इसके साथ, वहाँ इतना इससे सताना कि खुद ही तुम्हें छोड़कर भाग जाए। मम्मा मुतनफ़िर से बोली। आपको लगता है कि मैं इसे सता सकता हूँ? 8 दिन में आपने देखा कैसा तिगनी का नाच नचा रही है वो हमें, ख़ासकर मुझे, इसने बरहमी से कहा। यहाँ कदम कदम पर भाई साहब इसकी मदद को आ जाते हैं, वहाँ वो इनकी पहुँच से दूर होगी। तुम जैसे चाहे सलूक करना। हमाद चाचू ने इसकी हिम्मत बंधाई। जान से मार दूँ? वो पुरजोश हुआ और मम्मा मुस्करा दी। इसे कुछ हुआ तो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। इसके हमाद चाचू जो हमेशा से इससे बहुत क्लोज थे, मुस्कुरा कर बोले। ना मिले, भाड़ में जाए। वो इस लड़की से नफ़रत की इंतहा पर था। उठो मेरे बेड पर से। वो बहुत गहरी नींद में थी। तब इसने इसे उठाकर बिठा दिया। गहरी नींद से जागने पर वो नासमझी के आलम में इसे देखती रही। उतरो, वो चिल्लाया तो वो घबरा कर नीचे उतरी। अपने बेड पर गिरने के अंदाज में लेट कर इसने कंबल से खुद को लपेट कर रूम कूलिंग बढ़ा दी, और सर्दी की शिद्दत से इसके हवास जाग गए। प्लीज़ कूलिंग कम कीजिए, मुझे सर्दी लग रही है, वो मुल्तजाना अंदाज में बोली। मुझे ऐसे ही सोने की आदत है। फिर मुझे कुछ ओढ़ने को दीजिए, वो मनमनाई। पापा से जाकर ले आओ, तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, ओढ़ने को भी दे देंगे। मैं आपका मजाक एंजॉय नहीं कर सकती, अभी मुझे सर्दी लग रही है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुमने भला आज से पहले एसी कहाँ देखा होगा। वो एसी की कूलिंग पर मज़ीद बढ़ाते हुए इस्तज़ाइया नज़रों से इसे देखने लगा, लेकिन अगले ही पल वो साख्त रह गया। इसने आगे बढ़कर इससे रिमोट झपटने के अंदाज में लिया और एसी ऑफ़ कर दिया। फिर इससे कंबल भी छीना और ख़ुद को लपेट लिया। ये क्या बदतमीज़ी है, वो चिल्लाया। बदतमीज़ी नहीं, आपकी याददाश्त तेज़ करने का तरीका है। वो इत्मीनान से बैठ के दूसरी तरफ लेट गई और वो उठकर बैठ गया था।
آئندہ یاد رکھیے گا یہ بیڈ روم میرا بھی ہے، یہ بیڈ میرا بھی ہے، جیسے آپ اپنا کہہ رہے تھے بھول کے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، بلکہ یہ گھر بھی میرا ہے اور آپ کے بزنس کی بھی مالک اب میں ہوں۔ اس سب کے بیچ آپ کا کچھ نہیں ہے، سو آئندہ تمیز کے دائرے میں رہ کر مجھ سے بات کیجیے گا، ورنہ جس طرح آپ نے مجھے بیڈ پر سے دھکا دے کر نیچے گرایا ہے نا، اسی طرح میں بھی دھکے دے کر آپ کو اس گھر سے دلواؤں گی۔ وہ صرف دھمکی نہیں دے رہی تھی، وہ ایسا کر بھی سکتی تھی اور یہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ لوگ مجھے جان گئے ہیں، یہ کافی ہے، ان کے متعلق جانوں یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ یک لخت اٹھا اور وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ تھوکتا بھی نہیں ہوں میں ان سب چیزوں پر، رکھو اپنے پاس۔ وہ اپنا بیگ بھرنے لگا۔ شکر ہے اللہ کا مجھے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑا۔ اس کے لبوں پر استحضائیہ مسکراہٹ تھی۔ اور ہاں، جاتے ہوئے اپنی فیملی کے دروازے میں نوک کرتے جائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی اپنے بیگ بھر لیں۔ اب جب آپ نہیں ہوں گے تو وہ لوگ یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ سن رہ گیا۔ پاپا نے مکمل طور پر لڑکی کو اس پر حاکم بنا دیا تھا۔ وہ انگلی بھی نہیں ہلا سکتا تھا، قدم ہلانا تو دور کی بات تھی۔ دیکھیں ماما، ہانیہ اسلامیات کی بک میں لکھا ہے کہ فرشتہ کہاں ہے، اور جواب لکھا ہے آسمانوں پر۔ اور ایک اور سوال لکھا ہے اللہ کہاں ہے، جواب لکھا ہے ہر جگہ موجود ہے۔ وہ ہانیہ کی کتاب پر پلاسٹک کور چڑھا رہی تھی۔ ماما نے افسوس سے سر ہلایا۔ اسی وقت پاپا اور ہانیہ بھی آ گئے تھے۔ ماما، آپ کو پتہ ہے آج پاپا نے بھی آئس کریم کھائی تھی؟ آپ نے ضد کی ہوگی شیئر کرنے کی۔ ماما نے 8 سالہ ہانیہ کو گود میں لے کر پیار سے اس کے بال سنوارے۔ شیئر نہیں، ریس لگانے کی، پاپا نے ہنستے ہوئے بتایا تو وہ دونوں بھی مسکرا دیں۔ اور ماما، آپ کو پتہ ہے پاپا مجھ سے ہار بھی گئے تھے، وہ فخر سے بولی۔ وہ دونوں ہنس دیے اور پاپا مصنوعی خفگی سے ہانیہ کو گھورنے لگے۔ بھئی آپ اتنی اسپیڈ سے کھا رہی تھی، میں ہارتا نہیں تو کیا کرتا؟ مامن کو بھی تو بتائیں، میں جلدی کھاتی ہوں، روز ڈانٹتی ہیں مجھے کہ میں انہیں دیر کروا رہی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ تو اس بار ماما پاپا ہنس دیے اور اس نے گھورا۔ ہانیہ مامن کو ماما نہیں کہتے، اس کا نام لیتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کبیر ریحان اس کا نام لیتے تھے۔ جی جناب، آپ صرف باہر کی یہ سڑی ہوئی اور بیکار چیزیں جلدی کھاتی ہوں نا، باہر ہی باہر، اور مل جائے جبکہ گھر کا کھانا، اور خاص کر ناشتہ اتنی دیر سے کرتی ہو، اس کے لیے تو آپ کا منہ ہی نہیں کھلتا، اس نے ڈانٹا اور اس کا بیگ لے کر اٹھ گئی۔ مہارانی صاحبہ کہاں ہیں؟ ظہر کی نماز ادا کر کے وہ جو کمرے سے باہر نکل رہی تھی، کمرے میں ہی رک گئی کہ تماشا ہوٹل انتظامیہ کے سامنے نہ ہو۔ یوان کبیر کل شام سے اسے یہاں چھوڑ کر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ چلا گیا تھا، اور اب اس کی آواز ہی اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی، اور یقیناً وہ اکیلا نہیں تھا، اس کی گرل فرینڈ بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ کچھ دیر بعد کمرے میں آیا۔ سائن کرو، اس نے چیک بک اس کی طرف اچھالی۔ اس نے کیچ کی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سائن کرو، اس بار وہ چلایا۔ رقم بتاؤ، اس نے اپنا دوپٹہ کھولا اور بالوں سے کیچر نکالتے ہوئے سنگار میز کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ رقم؟ یوان الجھا، وہ بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ رقم بتاؤ، کیونکہ یہ بلینک چیک میں سائن نہیں کروں گی۔ اس نے بالوں کو واپس کیچر میں قید کیا۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتا رہا۔ 2 لاکھ روپے، حالانکہ ہوٹل کا بل 75,000 روپے بنا ہے۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف مڑی اور اس کے صبر کی انتہا ہو گئی۔ اتنی زور سے اسے تھپڑ مارا کہ وہ خود کو سنبھالنے کے باوجود بھی لڑکھڑا گئی۔ سنبھل کر سیدھی ہوئی تو اس کے ہونٹوں کے کنارے سے خون نکل رہا تھا۔ اپنی جس دولت کا مجھے اندازہ بھی نہیں ہے، تم اس کی طاقت کو میرے خلاف استعمال کر رہی ہو، یوان غصے سے بولا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، آنسو بہہ رہے تھے۔ یکدم ہی ہنس دی۔ سیدھی ہتھیلی سے گالوں پر آئے پانی کو صاف کیا اور انگوٹھے کی مدد سے خون کے مجرے کو دبایا۔ اپنی دولت کا اندازہ نہیں لگا پائے تو کوئی نقصان نہیں اٹھایا، لیکن میری طاقت کو نظر انداز کرنے کی کوشش بھی کی تو اس تھپڑ کا بدلہ ہر لمحہ لوں گی تم سے۔ اس نے چیک بک بیڈ پر پھینکی اور باہر نکلنے لگی۔ سائن کرو، وہ حلق کے بل چیخا۔ اس کے تھپڑ نے اس کی بیوی کو وہ تکلیف نہیں دی جو اذیت وہ ابھی ہوٹل میں سہ کر آ رہا تھا، جب اس کا کریڈٹ کارڈ بند کیا گیا تھا اور چیک اس کے سائن کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ حقیقتاً اب پائی کے لیے اس لڑکی کا محتاج ہو گیا تھا۔ وہ یہاں اس لڑکی سے جان چھڑانے آیا تھا، مگر اب اس کو اپنی عزت کے لالے پڑ گئے تھے۔ اس کے ساتھ آئی لڑکی اس کی دولت پر عیش کرنے آئی تھی۔ چھوٹی موٹی کوئی رقم ہوتی تو وہ افورڈ کر لیتا، مگر ایک تو اتنی بڑی رقم، دوسرے بھی یہاں رہنا تھا۔ ایسی کنگال حالت میں تو ہوٹل والے تو دور، کوئی فٹ پاتھ پر بھی اسے نہ رہنے دے گا۔ ٹھیک ہے، میں چیک سائن کرتی ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ دروازے پر رکی، چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ بکو، وہ مسکرا کر اسے دیکھتی رہی۔ وہ بہت خوبصورت چہرے کا مالک تھا، مگر حلیہ بہت بگاڑ رکھا تھا اس نے، اپنے جسم کا بھی اور اپنی روح کا بھی۔ اس لڑکی کو پہلے روانہ کرو۔ وہ چونکا۔ کیوں؟ جیلسی ہو رہی ہے میری گرل فرینڈ سے؟ وہ اس کی طرف 2 قدم بڑھا۔ ہاں، تمہارے قریب کوئی بھی عورت ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی،
وہ کوئی اظہار محبت نہیں تھا، ورنہ چہرے پر چڑھانے والی مسکراہٹ نہ ہوتی۔ وہ لب بیچ کر رہ گیا۔ سائن کر کے دو مجھے۔ اس نے واپس مڑ کر بیڈ پر سے چیک بک اٹھا لی اور اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ تم صرف اس لڑکی کو واپس جانے کے لیے کال کرو، باقی سب میں خود دیکھ لوں گی۔ اندر آتے ہوئے اس نے اس طرح چیک بک اس کی طرف اچھالی، بالکل اسی طرح وہ چیک بک اس پر واپس اچھال کر باہر نکل گئی۔ اور اگر اس سے نفرت کرتا تھا تو اب یہ شدت اختیار کر گئی تھی۔ اس کی گرل فرینڈ واپس چلی گئی تھی۔ وہ غصے میں کمرہ بند کرتے ہوئے سوچتا رہا آخر اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بہت دیر سے اسے نیند آئی اور جب آنکھ کھلی تو وہ سن رہ گیا۔ آئینے میں خود پر نظر پڑتے ہی وہ اچھل گیا۔ وہ رات کو ایسے نہیں سویا تھا۔ اس کے لمبے کرل بالوں کو تراش دیا گیا تھا۔ اس کی شوق کلر شرٹ بالکل لائٹ کلر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کی تو لک ہی چینج کر دی گئی تھی۔ ارے میں کتنا ہینڈسم ہوں اور کتنا بیکار ہو گیا تھا پہلے میرا، اس نے یکدم اعتراف کیا۔ اگلے پل اسے خیال آیا کہ یہ سب اس نے کیا ہے نہ اپنی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ تو یوں ہی کمرے سے باہر نکل آیا۔ کیا ہے یہ سب؟ وہ لاؤنج میں جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ ایک ملازمہ اس کے سر پر کاغذ قلم پکڑے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی چڑھانے والی مسکراہٹ تھی۔ اب لگ رہے ہو میرے ساتھ چلنے کے قابل۔ اس حرکت کا مطلب؟ اور تم نے ایسا کیسے کیا میرے ساتھ؟ میں نے نہیں کیا، بلکہ پارلر سے لڑکے بلوائے تھے۔ ویسے خاصے کیوٹ لگ رہے ہو۔ وہ مسکرائی، ساتھ ہی اپنے موبائل سے اس کی ایک تصویر لی۔ جسٹ شٹ اپ، عذاب ہو تم میری زندگی میں، وہ چلایا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر ملازمہ پر ڈالی۔ ملازمہ تیزی سے لاؤنج سے باہر نکل گئی تھی۔ نفرت ہے مجھے تمہاری شکل سے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئے اور اپنے بال تو نہیں بڑھا سکتا تھا مگر اپنا حلیہ اس نے تبدیل کر لیا تھا۔ نائٹ ٹی شرٹ اور جینز پہن کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ یوان کبیر کو پریشان کیے ہوئے تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ یہ اس کی فطرت نہیں تھی۔ وہ خود بھی بہت اپسیٹ تھی اور اپنے شوہر کو گمراہ دیکھ کر وہ اندر سے کٹ رہی تھی۔ ایسی زندگی کا بھلا کہاں تصور کیا تھا اس نے؟ وہ خود اس جگہ رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے 2 دن سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اپنے مستقبل کے اندھیرے نے اس کی نیند، بھوک، سکون، آرام سب اڑا دیا تھا، اور جب جہاز نے ٹیک آف کیا تو اس کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہوئی، اور لینڈنگ کے وقت تو تقریباً وہ بے ہوش ہی ہو گئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی بیوی کو ایک ہاسپٹل میں چھوڑ کر پاپا کو کال کر دی، اور ان کے آنے سے پہلے وہ وہاں سے نکل گیا۔ یوان کبیر کو اس سے سروکار نہیں تھا، وہ جانتی تھی، مگر پھر بھی تکلیف ہوئی تھی۔ مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے اپنے لیے اس سے اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے، اس نے ہوش میں آنے کے بعد سوچا تھا۔ محترمہ کہاں ہو آج کل؟ مامن، ماما اور ہانیہ شاپنگ پر آئے ہوئے تھے۔ پیچھے سے آتی آواز پر وہ چونک کر مڑی، سامنے سدرا کھڑی تھی۔ اوہ السلام علیکم، وہ یکدم اس کے گلے لگی۔ وعلیکم السلام، سدرا مسکرائی۔ گھر کیوں نہیں آئی؟ میں نے کتنا انتظار کیا تمہارا۔ ایسا کرتا ہے کوئی اپنوں کے ساتھ؟ سدرا نے شکوہ کیا تو وہ مسکرا دی۔ میں مصروف تھی، اصل میں آج کل ایک اور جامعہ کھولنے کی تیاریوں میں ہوں۔ وہ ماما اور ہانیہ پر ایک نظر ڈالتی ایک طرف ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، جو کر رہی ہو اچھا ہے، مگر پہلے بھی 7 سال مصر میں گزارنے کی وجہ سے ہم سے اتنا رابطہ نہیں رکھا، اور اب یہاں آ کر بھی صرف ایک بار ملنے آئی۔ کتنی غلط بات ہے یہ، اور اس کے لیے سزا یہ ہے کہ ابھی چلو۔ ہم تمہارے اپنے ہیں، کوئی غیر تھوڑی ہیں۔ مصر کا تو معاملہ ہی الگ تھا، وہاں میں بہت مصروف تھی۔ اصل میں ماما عربی سے نابلد ہونے کی وجہ سے گھر سے باہر ساری ذمہ داری مجھ پر آئی ہوئی تھی۔ میری پڑھائی بھی متاثر ہوئی، ہانیہ کی اسکولنگ بھی۔ وہاں تو میں گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ لاسٹ ایئر بھی جب ہانیہ کو عربی آئی تب سمجھو کچھ آرام ہوا۔ اس نے سدرا کے چہرے کی حیرت کو دیکھ لیا تھا، جو ہانیہ کو دکاندار سے بحث کرتے دیکھ کر اس کے چہرے پر آئی تھی۔ اندازہ ہو رہا ہے مجھے۔ اینی وے اب تو میرے ساتھ چلو، تمہیں سب دیکھ کر خوش ہوں گے۔ سدرا کے کہنے پر وہ چپ سی ہو گئی۔ پچھلی مرتبہ جب وہ مصر سے آنے کے دوسرے دن اپنے گھر گئی تھی تو پہلے سب حیران ہوئے اور بعد میں سنجیدہ ہو گیا۔ پتہ نہیں سدرا کس خوشی کا ذکر کر رہی تھی، وہ خوشی اسے کیوں نظر نہیں آئی تھی۔ میں پھر کبھی آؤں گی، اس نے سدرا کو ٹالنا چاہا، مگر وہ ضد کرنے لگی۔ ماما نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن سب کچھ اختیار میں نہیں ہوتا۔ سدرا ضد کر رہی تھی، وہ سدرا کا دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ آج رات یہ وہیں رکے گی آنٹی، آپ فکر مت کیجیے گا۔ سدرا پورا حق جتا رہی تھی۔ ماما بمشکل مسکرائی۔ ہانیہ کو بھی لے چلو۔ بیگ میں اپنی چیزیں رکھتی دیکھتی ہانیہ نے سدرا کو دیکھا۔ اسے رہنے دو۔ ارے کیوں رہنے دو، لے چلو نا، بچوں کے ساتھ انجوائے کرے گی۔ سدرا نے اسے گھورا۔ یہ اس کی زندگی کی دوسری غلطی تھی۔ وہ زندگی میں دوسری بار اپنے میکے آئی تھی۔ وہاں آج اسے دیکھ کر لوگ حیران بھی ہوئے تھے، پھر خوش۔ سدرا نے فوراً اپنے اور فیملی کے اور بچوں سے ہانیہ کا تعارف کروانا شروع کیا۔ ہانیہ کافی خوش نظر آ رہی تھی، وہ بہت اچھا وقت گزار رہی تھی۔
اور ہانیہ بھی بہت خوش تھی۔ اس نے گھر کے چھوٹے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی مرعوب کر لیا تھا اور اتنی جلدی رشتہ داری جوڑی تھی کہ وہ دیکھتی رہ گئی۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں نماز ادا کرنے آئی۔ ہانیہ البتہ باہر تھی۔ وہ اپنی مما کو دیکھ کر چونکی۔ ان کے چہرے پر حسرت اور تعصب پھیلا ہوا تھا۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ رونے لگیں بے آواز، ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو۔ وہ بس ان کو چپ چاپ دیکھتی رہی۔ اسے تکلیف ہوئی، کیوں نہ ہوتی، وہ اس کی سگی ماں تھی۔ میں تمہارے گھر گئی تھی، تم لوگ گھر پر نہیں تھے۔ وہ حیران ہوئی۔ ملازمہ سے میری بات ہوئی۔ وہ رکی تو چونکی۔ تم واپس آ جاؤ، تمہاری یہ زندگی نہیں ہے، پلیز تم لوٹ آؤ، ہم سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہوئی۔ ہم تب تمہیں سمجھے نہیں، تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہم نے، لیکن میں اب تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں یہ زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، میں تمہیں ایسے ناخوش نہیں دیکھ سکتی۔ ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ پلیز آپ پریشان مت ہوں، جو ہو گیا وہ ہو گیا، ہم سب کے لیے ہی بہتر تھا۔ اس نے ان کے آنسو صاف کیے، ان کا ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دی، مگر انہیں اس کی زندگی کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ اچھا تو یہاں بیٹھ کر رونے کا شغل ہو رہا ہے؟ صدرہ نے آئے بغور ان دونوں کے چہرے کو دیکھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اب باہر آ جائیں، میں نے کافی بنائی ہے، بڑی زبردست تھی، میں منہ دھو کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر واش روم گئی اور صدرہ باہر نکل گئی اور باہر سے ہانیہ کی آواز آئی، آنٹی مامن کہاں ہیں؟ اس نے منہ تیزی سے دھونا شروع کیا۔ آنٹی مامن؟ اسے ان کی ہلکی سی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ حیرت سے ہانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم اپنی ماں کا نام لیتی ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ ماں؟ ہانیہ نے دہرایا۔ آنٹی نہیں ہوں میں تمہاری، نانی ہوں، مامن احسن بیٹی ہے میری، وہ بول رہی تھی۔ ہانیہ حونک سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر ان دونوں نے مامن کو دیکھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ آئے، ہانیہ کو بتائے کہ سچائی کیا ہے۔ وہ جم سی گئی تھی، کیا بتاتی بھلا وہ انہیں؟ کیسے سچ سے پردہ اٹھاتی؟ ہانیہ کے معصوم ذہن میں سوالوں کو جگہ دیتی، اور پھر ان سوالوں کے جواب کہاں سے لاتی؟ وہ خاموش کھڑی رہی۔ اس کی عمر دیکھیں اور اس کی حرکتیں دیکھیں، بوڑھی ہو گئی ہے یہ ابھی سے۔ صبح اسے کمرے سے نکلتے دیکھ کر مما حسب عادت بڑبڑائی تھی۔ عالیہ یونیورسٹی کے لیے تیار تھی، اس کا دوپٹہ دونوں کندھوں پر تھا اور وہ نماز کی طرح دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ کالج جاتے ہوئے اب وہ باقاعدہ حجاب کرنے لگی تھی۔ پہلے پاپا ملازمت کرتے تھے تو صرف خاندان یا پھر محلے والوں کی خوشی غمی میں شرکت کرنی ہوتی تھی، لیکن جب سے پاپا نے بزنس شروع کیا تھا، گھر میں ہونے والی بلا وجہ کی ہر پارٹیز مامین کو ان سب سے بہت دور لے گئی تھی۔ وہ ان سب کی لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ یہ کہتی تھیں کہ مامین کے شوہر کو وہ گھر داماد رکھیں گی، وہ اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر پھر یکدم ان کے بیچ دوری آ گئی۔ تائی نے اسے اپنے گھر بلوایا تھا۔ مما نے فوراً بھیج دیا۔ مریم سے دور کرنے کا اور اسے ایک ڈھنگ کی زندگی دینے کا یہ ایک اچھا طریقہ تھا۔ وہ گھر بدر ہو گئی کیونکہ اسے اپنے ہی گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ کیونکہ اس سے جرم ہوا تھا، نمازیں پڑھنے کا جرم، سر ڈھانپنے کا جرم۔ اس کی فیملی مسلمان تھی، اس کے پاپا نے اپنی محنت سے اپنا بزنس شروع کیا تھا، وہ سود نہیں لیتے تھے اور بھی کسی طرح کا کوئی ناجائز حرام کام نہیں کرتے تھے۔ اس کی مما جو آئے دن پارٹیز اٹینڈ کرنے لگی تھیں، دوسری خواتین کی طرح ایسا کپڑا استعمال کرتی تھی جس سے جسم نمایاں نظر آئے۔ اس کی بہن جینس پہنتی تھی اور بغیر آستین کی قمیض بھی۔ ضروری نہیں کہ تسبیح ہاتھ میں لیے مسلمان ورد کرتا رہے، وہ یہ کرنے لگی تھی۔ وہ واز نہیں کرتی تھی، نصیحت نہیں کرتی تھی، بس دوپٹہ سر پر سے اترنے نہیں دیتی تھی۔ وہ تائی کے گھر آ گئی، مریم سے دور ہو گئی۔ اس کا علم رک گیا لیکن عمل نہیں رکا۔ جتنا علم اسے تھا وہ عمل کرتی گئی۔ میڈیکل کے دوسرے سال میں تھی جب پاپا نے اپنے بزنس کو مزید بڑھایا، تایا کے برابر والے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس کی اعزاز اور صدرہ سے بے حد دوستی تھی، اس کے باوجود کبھی بے تکلفی سے اس نے اعزاز سے ہاتھ نہیں ملایا، حالانکہ وہ اپنے خالہ ماموں کی بیٹیوں سے ہاتھ ملایا کرتا تھا۔ اس کو یہ سب پسند نہیں تھا، اس لیے وہ محتاط رہتی تھی۔ یہاں اس پر کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی۔ اس نے برقع پہننا چاہا، یہ لڑکی مجھے ہارٹ اٹیک کروائے گی۔ بھلا 24 سال کی کوئی عمر تھی برقع پہننے کی؟ تائی نے اسے پیار سے سمجھایا۔ برقع ضروری نہیں تھا، ماں اس کی جنت تھی، اس کی رضامندی ضروری تھی۔ وہ بڑی چادر لے سکتی تھی اور ماں کو اس پر اعتراض نہ ہوا۔ اس نے چادر لے لی، مگر اس چادر نے اسے اپنی فیملی سے اور دور کر دیا۔ لیکن احساس، اسے پہلے بھی مامن اچھی لگتی تھی تو اب اور زیادہ اچھی لگنے لگی۔ اس کی پڑھائی ختم ہوتے ہی اس کا اور احساس کا رشتہ طے ہو گیا۔ اس نے اپنا ایک تصور بنا رکھا تھا کہ شادی کے بعد وہ اپنی مرضی کرے گی، اپنا دین پڑھے گی، اس پر عمل کرے گی، اس کی تبلیغ کرے گی، اور اس کے اپنے خاندان میں کوئی اسے یہ سب کرنے دے گا۔ ایسی امید صرف اعزاز کے علاوہ کسی سے نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہر معاملے میں اس کا ساتھ دینے میں سب سے آگے ہوگا، تبھی اس نے اس کے پروپوزل پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ان کی شادی طے ہو گئی، 15 دن رہ گئے تھے۔
وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ پاپا کی بزنس ڈیل اس کی زندگی تبدیل کر دے گی۔ اس کی مرضی بھی نہیں پوچھی جائے گی، اور ٹھیک اسی دن جس دن اس کا نکاح اعزاز سے ہونا تھا، اس وقت اس کو کسی اور کا نام سنائی دیا تھا۔ یوآن کبیر، ولد کبیر ریحان، باس حق مہر 5 لاکھ، تمہیں قبول ہے؟ کوئی شخص اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے قطع نہیں جانتی تھی، اس نے آج تک اسے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اپنی شادی کے بعد اس نے جانا کہ وہ یوآن کبیر کے حماد چاچو تھے۔ اس کے گھر والے جو اس وقت بھی کہکے لگا رہے تھے، اس وقت بھی ہنس رہے تھے، لیکن اگلے پل ان کی ہنسی کو بریک لگ گئے تھے۔ وہ حیران سی سب کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کا اس بات نے سر ہلا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ کون ہے یہ؟ کس سے کر دی آپ نے میری شادی؟ وہ کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر بولی۔ اس کی ہستی زلزلوں کی زد میں تھی۔ کون ہے یہ؟ کس سے کی آپ نے میری شادی مما؟ وہ ہراست سے چیخ رہی تھی۔ کبیر ریحان، تمہارے پاپا کے دوست ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ وہ غصے سے چیخی تھی۔ پوری بات سن لو پھر بولنا، وہ سختی سے بولی۔ وہ خاموش رہی۔ وہ بہت مجبوری میں آئے تھے اور ہم انکار نہیں کر سکے۔ اس میں اعزاز کی بھی رضامندی شامل تھی۔ ان کی بات مکمل ہوتے ہی اس نے اعزاز کو دیکھا تھا۔ وہ سر جھکا گیا تھا۔ اس نے کیا سوچا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جس کو جانتی تھی، جس سے محبت کرتی تھی، وہ اس سے دامن بچا گیا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ سب اس کے کمرے سے چلے گئے تھے سوائے احساس کے۔ کیوں کیا تم نے احساس؟ کیوں؟ وہ اس کے گریبان پکڑے پوچھ رہی تھی۔ تمہاری بہتری کے لیے۔ جھوٹ، تم بھی ان سب کے ساتھ شامل ہو۔ تم جانتے تھے کہ میں مریم کی طرح بننا چاہتی ہوں، اسلام کو پھیلانا چاہتی ہوں، اور اس میں تم میری مدد کر سکتے تھے، مگر نہیں، تم نے مجھے خود سے دور کر دیا، میرے خوابوں کو توڑ دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اعزاز، کبھی نہیں۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسکنے لگی تھی۔ تم جذبات میں آ کر سوچ رہی ہو، پر دیکھنا، جب سب ٹھیک ہو جائے گا، اس وقت تم یہ بھول جاؤ گی اور تمہیں میرا فیصلہ ٹھیک لگے گا۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا اور آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ بیٹھ جاؤ مامن۔ اصولاً تو اسے کہنا چاہیے تھا، لیکن مریم آرام سے آگے بڑھ کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ اب اسے بیٹھنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھ کر اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ یوآن کبیر میرا بھائی ہے، لیکن میں اس کی سوتیلی بہن ہوں۔ مامن، بابا کے پاس بہت دولت ہے، وہ اسے اچھی طرح سنبھال رہے ہیں، لیکن وہ اپنے بیٹے کو نہیں سنبھال پا رہا ہے، کیونکہ اسے بگاڑنے والے بہت سارے لوگ ہیں، یا پھر یوں سمجھو کہ اس کی ہدایت کا وقت ابھی آیا نہیں۔ ہم اس کے لیے ہمیشہ پریشان رہے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے شادی کے لیے وہ اپنی کلاس کی اپنی ہی جیسی لڑکی کو پسند کرے گا، جو یقیناً اس کی آخرت برباد کر دے گی۔ لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ مسبل الاسباب ہے، اور اس نے ایسا اسباب بنا دیا کہ یوآن سر پیر مار لے تب بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے جب تمہیں دیکھا، اس وقت ہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر لیا تھا۔ پھر بابا اور انکل بزنس پارٹنر بن گئے تو دوستی ہو گئی، اور اب رشتہ دار بن گئے ہیں۔ اب اگر تم چاہو تو اس نکاح کو ختم بھی کر سکتی ہو۔ تم چاہو تو ہمارے آنے والی نسلوں کی ہدایت بن سک جاؤ۔ اہم چیز تمہاری مرضی ہے، جو میں اب پوچھ رہی ہوں۔ وہ مریم کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ اگر تم راہ سے بھٹکی ہوئی بلبل کے لیے ہدایت کا جگنو بننا چاہو تو میرے نمبر پر مس کال دینا، میں بابا کو بات کرنے کا کہہ دوں گی، نہیں تو ہم ایسے ہی چلے جائیں گے۔ پھر یوآن سے آزادی دلوانا میرا کام ہوگا۔ تم فکر مت کرنا۔ مریم باہر نکل گئی۔ راہ سے بھٹکی ہوئی بلبل کے لیے ہدایت کا جگنو؟ وہ بڑبڑائی۔ اسے شوق تھا اسلام کی تبلیغ کرنے کا، مریم کی طرح واعظ و نصیحت کرنے کا۔ وہ اسلام سے محبت کرتی تھی، اس کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتی تھی۔ اعزاز نے جب بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تو وہ آگے کیا امید رکھتی؟ لیکن اچھی امید یوآن کبیر سے بھی کرنا فضول تھی۔ پھر بھی یہ ہو سکتا تھا کہ راہ سے بھٹکے ہوئے انسان کو ہدایت کے راستے پر لے آئے، اللہ کے راستے پر لے آئے۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل ڈھونڈا، جو نہ جانے کہاں رکھا تھا، اور لمحوں میں یوآن کبیر کے ساتھ رخصت ہو کر وہ یوآن مینشن آ گئی تھی۔